अस्सलाम वालेकुम। पिछले एपिसोड में हमने खामोशी के गेटवे के बारे में बात की थी, एक ऐसे दरवाज़े के बारे में जिसके ज़रिए आप अपनी अंदरूनी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। अब होता क्या है, जब आप शोर गुल से निकलकर खामोशी इख्तियार करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर अपने ख़यालात का शोर सुनाई देने लगता है। ये ख़यालात मिले जुले होते हैं, कुछ आपके तजर्बात की बिना पर और कुछ सवालात होते हैं जिनके जवाबात आप अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं और किसी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जब आप मज़ीद खामोशी इख्तियार करते हैं तो ये शोर और ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। तब आपको महसूस होता है कि आप अपनी महदूद अक्ल से उन सवालात के जवाबात को नहीं समझ सकते। यहीं से दुआ का रास्ता खुलता है। जब हम खामोशी से सफ़र को तय करते करते दुआ के नुक्ते तक पहुंच जाते हैं, अब यहाँ से मज़ीद आगे नए सवालात का एक सिलसिला शुरू हो जाता है कि दुआ क्या है, हमें दुआ की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, दुआ के बगैर हमारी ज़िंदगी क्या गुज़र सकती है। अगर हम दुआ के रिश्ते पर यकीन रखते हैं तो हमें दुआ किस तरह करनी चाहिए, इसके आदाब क्या हैं, इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, इसकी कबूलियत के इम्कानात क्या हैं। और अगर दुआ को तमाम आदाब और शराइत के साथ मांगने के बावजूद आपको वो ना मिले जिसको आपने अल्लाह से तलब किया है, तो कौन से नकात हैं जिन पर हमें अपने आप को कायम रखना है। और फिर आखिर में हम दुआ के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हमारे अंदर पाई जाती हैं या हमारे जहनों में मौजूद हैं, तमाम सवालात को लॉजिकली कुरान और हदीस की रोशनी में और फितरत के मुताबिक हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझें कि दुआ क्या है। दुआ एक कनेक्शन है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान कायम होता है, और यही कनेक्शन हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम इसके बगैर नहीं रह सकते। ये एहसास, ये अदराक इंसान को दुआ के मुकाम तक पहुंचा देता है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, अल्लाह ने दुआ मांगने का हुक्म दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और तुम्हारे रब ने कहा मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। इससे हमें ये पता चलता है कि दुआ अल्लाह का हुक्म है और दुआ ना करना उससे गफलत के मतरादिफ है। नंबर 2, और फरमाता है कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछें तो बेशक मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। यहाँ पर अल्लाह ताला अपने बंदों के बहुत करीब होने का जिक्र करता है और दुआ के ज़रिए कुर्बत मज़ीद बढ़ जाती है। नंबर 3, दुआ को इबादत करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि तुम उसे पुकारो खालिस उसके लिए इबादत को करते हुए। नंबर 4, अल्लाह ताला दुआ करने वाले को पसंद करता है, और ये हमें पता चलता है कुरान में जब अल्लाह फरमाता है, और अपने रब को सुबह शाम आजिज़ी और खौफ के साथ याद करो। अब अगर हम हदीस की तरफ आएँ तो हदीस में भी दुआ मांगने पर बहुत ज़ोर दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से दुआ नहीं करता अल्लाह उससे नाराज़ होता है। इससे हमें क्या समझ आता है कि दुआ ना करना तकब्बुर की अलामत है और अल्लाह ताला दुआ करने वाले बंदे को पसंद करता है। अब जब हम दुआ के मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें दुआ कैसे मांगनी चाहिए। दुआ के ख़ास आदाब और प्रोटोकॉल्स हैं, क्योंकि एज़ ए मुस्लिम अगर हमें सीखना है कि हमें दुआ किस तरह से मांगनी चाहिए, और बेहतरीन दुआ के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमें कुरान और हदीस की रोशनी में ही मिल सकते हैं। आइए इन पर ज़रा एक नज़र डालते हैं। दुआ किस तरह से करनी चाहिए। नंबर 1, अल्लाह की हम्दो सना से आगाज़ करें। दुआ से पहले अल्लाह की बड़ाई और तारीफ़ करें, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत के आदाब में से है। और इसकी दलील ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई दुआ करे तो पहले अल्लाह की हम्द करे और उसकी तारीफ़ करे। नंबर 2, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे। नंबर 3, खालिस नियत और आजिज़ी के साथ इंसान को दुआ करनी चाहिए। दुआ खुलूस से दिल के साथ और आजिज़ी के साथ की जाए तो ये अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। नंबर 4, हाथ उठा कर दुआ करें। दुआ के वक्त हाथ उठाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और ये आजिज़ी और अल्लाह से तलब का इजहार है। एक हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बहुत हया वाला और करम करने वाला है। वो अपने बंदे के खाली हाथ लौटाने से शर्माता है जब वो इसके सामने हाथ उठाता है। अगला पॉइंट, दुआ में अल्लाह ताला के नामों का इस्तेमाल करना। अल्लाह के खूबसूरत नामों के ज़रिए दुआ करना जो उनसा है वो ज़्यादा मौसर है।
قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں سو تم اسے ان کے ذریعے پکارو۔ اگلا پوائنٹ، قبولیت کے خاص اوقات کا انتخاب کریں۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں، جیسا کہ تہجد کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، اور روزہ افطار کرنے کا وقت۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی بدعا اس کے بیٹے کے حق میں۔ پھر ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ دعا کرتے وقت جلد بازی سے گریز کریں اور صبر کے ساتھ اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر ہمیں ہر حال میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا صرف مشکل وقت میں نہیں بلکہ خوشحالی اور سکون کے وقت میں بھی کرنی چاہیے۔ پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری دعا مختصر لیکن کیا ہو، جامع ہو۔ دعا میں ایسے الفاظ استعمال کریں جو مختصر ہوں لیکن اہم چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں، جیسا کہ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ دعا کرنے کا ایک پروٹوکول یہ بھی ہے کہ گناہوں اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا رزق، لباس اور عمل جون سا ہے وہ حلال ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز علاقے کا سفر کرتا ہے اور اس کا حال بڑا پراگندہ سا ہے اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا میں شکر گزاری اور مغفرت طلب کریں۔ دعا میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں کیونکہ یہ دعا کو مزید مؤثر بناتا ہے۔ اب جب دعا کے آداب اور پروٹوکولز کو ہم کافی حد تک سمجھ چکے ہیں تو اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ دعا میں ہمیں کیا مانگنا چاہیے اور کیا نہیں مانگنا چاہیے، اس کی حدود کیا ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ دعا میں صرف دنیاوی ضروریات ہی نہیں بلکہ روحانی ترقی، آخرت کی کامیابی اور اللہ کی رضا کو مانگنا چاہیے۔ اسلام ہمیں ہر چیز اللہ سے مانگنے کی تعلیم دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اب دعا میں ہمیں کیا مانگنا چاہیے، اس کے لیے بہترین نمونہ ہمارے سامنے جو ہے وہ انبیاء کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی پر معافی طلب کی تو انہوں نے کیا دعا کی؟ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے لیے کیا مانگا؟ اپنے لیے مغفرت اور توبہ کی دعا کی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اگر ہم پڑھیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ہدایت اور اپنے لیے نجات کی دعا کی اور فرمایا، اے میرے رب، مجھے، میرے والدین کو اور جو میرے گھر میں مومن ہیں اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما۔ اس کا مطلب کہ دعا میں صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی اور ہدایت کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ پھر اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اولاد اور امت کے لیے ہدایت اور برکت مانگی اور فرمایا، اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی، اور اے ہمارے رب، ہماری دعا کو قبول فرما۔ اس کا مطلب کہ دعا میں اپنی نسل کی بھلائی اور دین پر استقامت کی دعا مانگنی چاہیے۔ پھر اگر ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو پڑھیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور فرمایا، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ سے صبر اور شفا یابی کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی طرف غور کریں تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب اللہ کو پکارا تو کیا فرمایا؟ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے قصور کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توبہ کرنا اور اپنی غلطی کا اعتراف اور اللہ کی توحید کا اقرار بھی دعا کے اندر ایک اہم ایلیمنٹ ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعا کی طرف غور کریں تو حضرت موسیٰ نے اپنی ذمہ داری کے لیے اللہ سے مدد مانگی اور فرمایا، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی بڑا یا مشکل کام درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ سے آسانی اور رہنمائی کی دعا مانگنی چاہیے۔
حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی طرف آتے ہیں تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی اور فرمایا، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا میں اللہ کی قدرت اور مہربانی پر انسان کا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ یہ ساری انبیاء کی دعا ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ دعا کے ذریعے اللہ سے آپ وہ ہر چیز مانگ سکتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ دعا کے آداب اور خلوص کو ملحوظ خاطر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اب جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا کیا طلب کیا، تو اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں قرآن و حدیث میں ہمیں کس طرح کی دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سب سے جامع دعا ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر سورہ الفاتحہ میں اللہ نے ہمیں دعا سکھائی کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ یہ دعا ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے جو روحانی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اور پھر قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے، اور کہو اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ ایک اور جگہ یہ دعا کوٹ کی گئی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل فرما۔ اور اسی طرح اگر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اسی طرح ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تیرے لیے بھی یہی ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے دعا کرو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور بہترین مقام ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ ہمیں دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں، اللہ کی رضا، مغفرت، ہدایت اور دوسروں کے لیے خیر مانگنی چاہیے۔ اب دعا کرنے کے بعد ایک مسلمان کو دعا کی قبولیت کے بارے میں کامل یقین اور ایمان رکھنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے بہت سی ہدایات موجود ہیں جو ہمیں دعا کے بعد کے رویے اور ایمان کی وضاحت کرتی ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، چاہے وہ فوری یا تاخیر سے ہو۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دعا کا جواب ہماری مرضی کے مطابق نہ آئے تو ہمیں اللہ کی حکمت اور علم پر یقین رکھنا چاہیے۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ دعا کے بعد اللہ پر توکل اور بھروسہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دعا کرتے وقت دل سے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا۔ پھر ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اسے 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے قبول کرتا ہے۔ یا تو وہ مانگی ہوئی چیز کو فوراً عطا کر دیتا ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، یا اس کے بدلے میں آپ کی کوئی مصیبت جو سا ہے وہ اللہ دور کر دیتا ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دعا کا ہر جواب بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے، ہاں وہ فوری نظر نہ آئے۔ مطلب کیا ہے اس بات کا کہ دعا کے بعد صبر اور انتظار کرتے رہنا چاہیے اور جلد بازی سے گریز کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا کے بعد ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری دعا کو ضرور سنتا ہے اور ہماری بھلائی کے مطابق جواب دیتا ہے۔ دعا کے جواب میں صبر، شکر اور اللہ کی حکمت پر یقین رکھنا مومن کی علامت ہے۔ قبولیت کی صورت پر یقین کرتے رہنا چاہیے اور دیر کی صورت میں حکمت پر یقین کرتے رہنا چاہیے۔ اب آخر میں ہم مسکنسیپشنز کے بارے میں، اس غلط فہمیوں کے بارے میں بات کریں گے جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان غلط فہمیوں کو دور کرنا دعا کی اہمیت اور اس کی حقیقت اور اس کے اثرات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ آئیے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ دعا تقدیر کو نہیں بدل سکتی، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے اس لیے دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا خود تقدیر کا حصہ ہے اور تقدیر میں لکھی ہوئی چیزیں دعا کے ذریعے بدلی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ایک گہرا موضوع ہے۔
دعا کو تقدیر کے ساتھ ریلیٹ کرنا، جس پر ہم لاجیکلی اپنے کسی آنے والے ایپیسوڈ میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری مسکنسیپشن، دعا فوراً قبول ہونی چاہیے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر دعا فوراً قبول نہیں ہو رہی تو شاید اللہ نے دعا کو رد کر دیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے اور اسے 3 طریقوں سے قبول کرتا ہے۔ یا تو فوراً عطا کر دیتا ہے، یا پھر اس کے بدلے میں کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، یا پھر آخرت میں اس کے اجر کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تیسری غلط فہمی، دعا صرف مشکل وقت میں کرنی چاہیے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا صرف پریشانی اور مصیبت کے وقت کی جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دعا ہر حال میں کرنی چاہیے، چاہے خوشحالی ہو یا تنگی ہو۔ چوتھی مسکنسیپشن، دعا صرف بڑے مسائل کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا صرف بڑی چیزوں یا مسائل کے لیے مانگنی چاہیے، چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ پانچویں مسکنسیپشن، دعا صرف زبان سے کرنی چاہیے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا صرف زبان سے ہونی چاہیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دعا دل کی گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ کی جانی چاہیے، چاہے وہ زبان سے ادا ہو یا دل سے۔ چھٹی مسکنسیپشن، دعا قبول نہ ہو تو اللہ ناراض ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو شاید اللہ ان سے ناراض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے، لیکن وہ اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ کب اور کیسے دعا کو پورا کرنا ہے۔ ساتویں مسکنسیپشن، دعا کرتے وقت فوراً نتیجہ آنا چاہیے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ بعض لوگ دعا کرتے وقت فوری نتائج کی توقع کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی حکمت کے مطابق دعا کا جواب کبھی تاخیر سے بھی آتا ہے، اور اس میں بندے کی بھلائی شامل ہوتی ہے۔ آٹھویں مسکنسیپشن، دعا قبول ہونے کے لیے بہت بلند آواز کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بلند آواز میں دعا کرنے سے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے دعا عاجزی اور سکون کے ساتھ کی جانی چاہیے، چاہے وہ دل ہی دل میں ہو۔ تو اب اوورآل ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی ہے؟ دعا اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک خاص ذریعہ ہے، اور اس کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے سے ہم اس عمل کو یقیناً مزید بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ دعا کے نتائج اور اثرات اللہ کی حکمت اور وقت کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں، اور ہمیں دعا میں مستقل مزاجی اور یقین کے ساتھ اللہ سے رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ آج کے ایپیسوڈ کو میں یہیں ختم کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں اگلے ایپیسوڈ تک آپ اس سیریز کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے۔ شکریہ۔